नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। तमाम सामाईन और नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान, आपका खादिम हाफिज मोहम्मद ताहा शाहिद खान फरूकी सियालवी अपने वादे के मुताबिक एक बहुत ही खूबसूरत रमज़ान ट्रांसमिशन रहमत सियाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले तो रब्बे कायनात का बेपाया शुक्र व एहसान कि जिसने हमें अपनी और अपने महबूब अलैहिस्सलाम के जिक्र में आज इस महफिल को सजाने की तौफीक अता फरमाई। दुआ है रब्बे कायनात हमारा इस बज़म को सजाना, यहाँ आना, यहाँ बैठना, पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए। और सबसे बड़ी खुशकिस्मती खुशनसीबी हमारी ये है कि ये माह मुकद्दस तो सबकी जिंदगी में आया, लेकिन असल बात ये है कि इस माह मुकद्दस से सही मानों में इस्तिफादा कौन हासिल करेगा। और रब्बे कायनात का हम लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अगर माह मुकद्दस हमें अता किया है तो साथ ही साथ हमें इस माह मुकद्दस से सही मानों में इस्तिफादा हासिल करने की तौफीक भी अता की है। दुआ है रब्बे कायनात हमें इस माह मुकद्दस से सही मानों में इस्तिफादा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे साथ जो आज शख्सियात मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपके सामने पेश करता चलूंगा। मैं तो इस बात को जानता हूं कि जब वो शख्सियात कैमरे की स्क्रीन में आपके सामने आएंगी तो यकीनन आप उनको जानते होंगे, लेकिन मेरा ये ज़मीर कहता है कि मैं उनका तारुफ करवाता चलूं। आज जो हमारे साथ पहली शख्सियत मौजूद हैं, मुल्क पाकिस्तान के अजीम शायर कि जिनकी कही हुई नातें आज दुनिया नात के अजीम सना खान पढ़कर हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपनी हाजिरी पेश करते हैं। मेरी मुराद जनाब मोहतरम मोहम्मद सुल्तान महमूद साहिब आज हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही साथ आपके फर्जंद जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हदिया अकीदत और मोहब्बत पेश करने की सादत हासिल फरमाएंगे। आज जनाब मोहतरम मोहम्मद वकार महमूद हाशमी साहिब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूंगा जनाब मोहतरम मोहम्मद वकार महमूद हाशमी साहिब से कि आप हमदे बारी ताला से हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएं और इस रमजान ट्रांसमिशन का आगाज फरमाएं। जिस रोज तेरा नाम पुकारा नहीं होता जिस रोज तेरा पुकारा नहीं होता उस रोज कोई काम हमारा नहीं होता जिस रोज तेरा घर रोशनी देनी है तो खुर्शीद अता कर रोशनी देनी
عطا اس گھر کا چراغوں سے گزارا نہیں ہوتا اس گھر کا چراغوں اے گریہ کناں آنکھ کہیں نقص ہے تجھ میں اے گریہ آنکھ کہیں نقص ہے تجھ میں ایک تو گوارا نہیں ہوتا ایک عشق بھی اسے تو گوارا نہیں ہوتا جس روز تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب محترم آپ سلامت رہیں, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. جی سامعین و ناظرین, آج کی اس رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے ہو چکا. آئیے چلتے ہیں عظیم شاعر جناب محترم محمد سلطان محمود صاحب کی جانب اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ بارگاہ سرور کونین میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں. سب سے پہلے تو میں شاہد خان صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ مجھے سعادت بخشی کہ ان کے چینل کے توسط سے میں یہاں مجھے بلایا گیا اور نعت پڑھنے کی سعادت مجھے نصیب ہوئی. تو اپنا کلام پیش کرتا ہوں. پہلے ایک ایک دو شعر دیکھیے گا. ایک شعر دیکھیں کہ لکھتے ہوئے یہ صورت حالات بن گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. لکھتے ہوئے یہ صورت حالات بن گئی. صلی اللہ پڑھا تو غزل نعت بن گئی. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. لکھتے ہوئے یہ صورت حالات بن گئی. صلی اللہ پڑھا تو غزل سبحان اللہ. دو شعر اور دیکھیں. نبی نبی کا کیا ورد جب یقین کے ساتھ. نبی نبی کا کیا ورد جب یقین کے ساتھ. مدینہ دیکھ لیا دل کی دوربین کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی نبی کا کیا ورد جب یقین کے ساتھ. مدینہ دیکھ لیا دل کی دوربین. سبحان اللہ سبحان اللہ. اٹھا کے آپ نے کیسا انہیں بلند کیا. اللہ اکبر. اٹھا کے آپ نے کیسا انہیں بلند کیا. لگے ہوئے تھے شجر کس قدر زمین. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اٹھا کے آپ نے کیسا انہیں بلند کیا. واہ واہ واہ. لگے ہوئے تھے
شجر کس قدر زمین کے ساتھ، مجھے تو ان کے نصیبوں پہ رشک آتا ہے، مجھے تو ان کے نصیبوں پہ رشک آتا ہے، نصیب جن کو ہوئے صادق و امین کے ساتھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سلامت مجھے تو ان کے نصیبوں پہ رشک آتا ہے، بے شک، نصیب جن کو ہوئے صادق و امین کے ساتھ۔ دو شعر اور دیکھیں کہ جب دور دور تک نہ تھے آثار کائنات، جب دور دور تک نہ تھے آثار کائنات، اس دم بھی تھے وجود میں مختار کائنات۔ واہ 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 واہ، بے شک بے شک بے شک، جب دور دور تک نہ تھے آثار کائنات، اس دم بھی تھے وجود میں مختار کائنات۔ بے شک، کہنے کو ایک پل شب اسراء کا تھا مگر، کہنے کو ایک پل شب اسراء کا تھا مگر، برسوں تلک تھمی رہی رفتار کائنات۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، برسوں سبحان تلک اللہ۔ تھمی رہی رفتار کائنات، جب دور دور تک نہ تھے آثار کائنات۔ اور دیکھیے کچھ اشعار کہ درے سرکار پہ نام اپنا لکھا آتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، درے سرکار پہ نام اپنا لکھا آتی ہے، آنکھ جا کر جو وہاں اشک بہا آتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، درے سرکار پہ نام اپنا لکھا آتی ہے، آنکھ جا کر جو وہاں اشک بہا آتی ہے، ہم مریضوں کے مسیحا ہیں مدینے والے۔ بے شک بے شک بے درے شک، سرکار پہ نام اپنا لکھا آتی ہے، آنکھ جا کر جو وہاں اشک بہا آتی ہے، ہم مریضوں کے مسیحا ہیں مدینے والے، ہم مریضوں کی مدینے سے دوا آتی ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بے شک بے شک، ہم مریضوں کے مسیحا ہے مدینے والے، ہم مریضوں کی مدینے سے دوا آتی ہے، اتنا حساس کیا عشق نبی نے مجھ کو۔ واہ واہ، شعر ہے کہ اتنا حساس کیا عشق نبی نے مجھ کو، اب تو گنچوں کے چٹکنے کی صدا آتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اتنا اللہ، حساس کیا عشق نبی نے مجھ کو، اب تو گنچوں کے چٹکنے کی صدا آتی ہے، جو دیے نور محمد نے کیے ہیں روشن، صلی اللہ علیہ وسلم، جو دیے نور محمد نے کیے ہیں روشن، چومنے ان کو ستاروں کی ضیا آتی واہ واہ ہے۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو دیے نور محمد نے بے کیے شک ہیں بے روشن، شک، چومنے ان کو ستاروں کی ضیا آتی ہے۔ اور مکتا دیکھیے گا کہ میں ہوں سلطان تو سلطان دو عالم کے طفیل، اللہ اکبر، بے شک بے شک، میں ہوں سلطان سلطان تو سلطان دو عالم کے طفیل، ورنہ اس نام سے خود مجھ کو حیا آتی اللہ ہے۔ اکبر، سبحان اللہ، واہ واہ، میں ہوں سلطان تو سلطان دو عالم کے طفیل، ورنہ اس نام سے خود مجھ کو حیا آتی ہے، واہ واہ واہ، درے سرکار پہ نام اپنا لکھا آتی ہے، آنکھ جا کر جو وہاں اشک بہا آتی ہے۔ اور تازہ نہ دیکھیے گا کہ چند اشعار اس کے بھی کہ سکون دل کو ملا ہے، آ گئی ہے جام جام میری، واہ واہ واہ، زمین علامہ اقبال صاحب کی اللہ رحمۃ اللہ اکبر، علیہ سبحان اللہ ان سبحان کی اللہ، زمین میں ہے کہ سکون دل کو ملا ہے، آ گئی ہے جام جام میری، نبی کی نعت پڑھنے کو ترستی تھی زباں میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، نبی کی نعت پڑھنے کو ترستی تھی زباں میں، سکون دل کو ملا ہے، آ گئی ہے جام جام میری، نبی کی نعت پڑھنے کو ترستی تھی زباں میری، تبھی تو میں بڑھاپے تک نبی کی نعت کہتا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، تبھی تو میں بڑھاپے تک نبی کی نعت کہتا ہوں،
मुझे बचपन में लोरी नात की देती थी माँ मेरी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अभी तो सुभान मैं अल्लाह। बुढ़ापे तक नबी की नात कहता। बेशक बेशक मुझे बचपन में लोरी नात की देती बेशक। थी माँ मेरी, मुझे बचपन में लोरी नात की देती थी माँ मेरी। मैं ताला खोलने से पहले पढ़ता हूँ दुरूद उन पर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं ताला खोलने से पहले पढ़ता हूँ दुरूद उन पर। खुदा का शुक्र है अब खूब चलती है दुकान मेरी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है ना, मैं ताला खोलने से पहले पढ़ता हूँ दुरूद उन पर। और खुदा का शुक्र है अब खूब चलती है दुकान मेरी। जुबां पेशे खुदा जब गुंग हो जाएगी इसियां से। जुबां पेशे खुदा जब गुंग हो जाएगी इसियां से। सरे महशर नबी की नात होगी तर्जुमा मेरी। वाह 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 वाह, बेशक जुबां पेशे खुदा जब गुंग हो जाएगी इसियां से। सरे महशर नबी की नात होगी तर्जुमा मेरी। मदीने जाके अपने गम वो आका को सुनाए। आहा। मदीने जाके अपने गम वो आका को सुनाए। जो कहता है कोई सुनता नहीं है दास्तां मेरी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदीने जाके सुभान अल्लाह। अपने गम वो आका को सुनाए। जो कहता है कोई सुनता नहीं है दास्तां मेरी। सुकून दिल को मिला है आ गई है जाम मेरी। नबी की नात पढ़ने को तरसती थी जुबां मेरी। नबी की नात पढ़ने को तरसती थी जुबां मेरी। और चंद अशार और देखिए। रोशनी रात की चौखट पे खड़ी मिल जाए। अल्लाह। रोशनी रात की चौखट पे खड़ी मिल जाए। आप मुस्काएं तो सुई भी पड़ी मिल जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। रोशनी रात की चौखट पे खड़ी मिल जाए। आप मुस्काएं तो सुई भी पड़ी मिल जाए। आप मुस्काएं, तलमी इस्तेमाल कर रहा हूँ हदीस पाक की, जी जी। हजरत आयशा की। आप मुस्काएं तो सुई भी पड़ी मिल जाए। बेशक। और जिक्र सरकार तो जिक्र सरकार मिला ऐसा मुदावा गम। वाह वाह वाह, जिक्र सरकार मिला ऐसा मुदावा गम का। जैसे जादू की मुझे कोई छड़ी मिल वाह वाह जाए। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान जिक्र अल्लाह। सरकार मिला ऐसा मुदावा गम वाह का। वाह, जैसे जादू की मुझे कोई छड़ी मिल जाए। जिसके पानी में मेरे सारे गुनाह बह जाए। सुभान अल्लाह। जिसके पानी में मेरे सारे गुनाह बह जाएं। काश आंखों को वो अश्कों की झड़ी मिल जाए। जिसके आमीन, पानी में आमीन। मेरे सारे गुनाह बह जाए। काश आंखों को वो अश्कों की झड़ी मिल जाए। आशिके रहमत आलम कभी बिकता ही नहीं। बेशक बेशक बेशक। आशिके रहमत आलम कभी कभी बिकता ही नहीं। चाहे खिलात उसे हीरों से जड़ी मिल जाए। बेशक बेशक बेशक। आशिके रहमत आलम कभी कभी बिकता ही नहीं। चाहे खिलात उसे हीरों से जड़ी मिल जाए। उस पे कुर्बान हो सुल्तान जमाने सारे। अल्लाह। मतलब ऐसे कि उस पे कुर्बान हो सुल्तान जमाने सारे। उनकी सोहबत की जिसे एक घड़ी मिल वाह जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान उस पे अल्लाह। कुर्बान हो सुल्तान बेशक जमाने बेशक। सारे। उनकी सोहबत की जिसे एक घड़ी मिल जाए। उनकी सोहबत की जिसे एक घड़ी मिल जाए। रोशनी रात के आंगन में रात की चौखट पे खड़ी मिल जाए। आप मुस्काएं तो सुई भी बेशक, पड़ी मिल जाए। बेशक। और देखिएगा कुछ अशार दुरूद पाक के हवाले से मैं चंद अशार पेश बिस्मिल्लाह। करता हूँ कि अपना बना लो मोनिसो हमदम दुरूद पाक। वाह वाह, अपना बना लो मोनिसो हमदम दुरूद पाक। कर देगा दिल के दूर सभी गम दरूद बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ना बना लो मुनिसो हमदम दुरूद पाक। कर देगा दिल के दूर सभी गम दुरूद पाक। अल्लाह वो नमाज ही करता नहीं कबूल। अल्लाह अकबर। अल्लाह वो
नमाज ही करता नहीं कबूल। हम जिस नमाज में न पढ़ें, हम जिस नमाज में न करें जम दुरूद पाक। वाह 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 वाह, अल्लाह वो नमाज ही करता नहीं कबूल। हम जिस नमाज में न करें जम दुरूद पाक, और हम जिस नमाज में न करें जम दुरूद पाक। ईमान है हमारा कि पढ़ता है जब कोई, बेशक ईमान है हमारा कि पढ़ता है जब कोई, सुनते हैं उसका सरवर आलम दुरूद पाक। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईमान है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कि पढ़ता है जब कोई, सुनते हैं उसका सरवर आलम दुरूद पाक। बेशक। सुनते हैं उसका सरवर आलम दुरूद पाक। पढ़ते हैं अहले इश्क मोहब्बत से जब दुरूद, पढ़ते हैं अहले इश्क मोहब्बत से जब दुरूद, आंखें भी उनकी पढ़ती हैं छम छम दुरूद। वाह वाह, बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पढ़ते हैं अहले इश्क मोहब्बत से जब दुरूद, आंखें भी उनकी पढ़ती हैं छम छम दुरूद पाक। और मक्ता पेश करता हूं कि दुनियाए मारिफत के वो सुल्तान बन गए, दुनियाए मारिफत के वो सुल्तान बन गए। पढ़ते रहे जो औलिया दम दम दुरूद पाक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। पढ़ते रहे जो औलिया दम दम दुरूद पाक। दुनियाए मारिफत के वो सुल्तान बन गए, सुभान अल्लाह। पढ़ते रहे जो औलिया दम दम दुरूद पाक। अपना बना लो मुनिसो हमदम दुरूद पाक, कर देगा दिल के दूर सभी गम दुरूद पाक। सुभान अल्लाह, कर देगा दिल के दूर सभी गम दुरूद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक जी आपको मजीद इज्जतें बरकतें अता फरमाए, और आप जैसे अजीम शुअरा के कलाम हमें भी पढ़ने की अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। और मैं आपका अपने फास्ट फील्ड इस्लामिक चैनल की पूरी टीम की तरफ से दिल की अता गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त अता किया। और आपकी हाजिरी के दौरान ही हमारे आलिम दीन जो कि आज के हमारे सवालात के सेगमेंट में हमारे सवालात के जवाबात हमें अता करेंगे, जनाब मोहतरम इल्मी दीनी फिक्री शख्सियत अल्लामा मोहम्मद आदिल अत्तारी जलाली साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। तो आइए चलते हैं अपने सवालात के सेगमेंट की जानिब और उनसे अपने सवालात के जवाबात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। लामा साहिब अपने सवालात का सेगमेंट शुरू करते हैं। हम पहला सवाल मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि नेकी की हकीकत कुरान और हदीस की रोशनी में क्या है, इस हवाले से आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, ला तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले मैं फास्ट विजुअल इस्लामिक चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जितने भी इसके मुंतज़िमीन हैं, स्पेशली मोहम्मद ताहा शाहिद साहब और इसके ऑनर मोहम्मद शाहिद अहमद साहब, जिन्होंने माशाअल्लाह ये एक सेटअप बनाया है कि यहाँ पे कुरान और सुन्नत का और हुजूर की नात का पैगाम सारी दुनिया तक पहुँच रहा है। तो आइए, जैसा कि आपने सवाल किया कि नेकी की हकीकत, जैसे ही रमज़ान शरीफ, चूँकि ये रमज़ान ट्रांसमिशन है, तो रमज़ान शरीफ की इन बाबरकत सातों में जैसे ही तुलुए रमज़ान होता है, रमज़ान का चांद नज़र आता है, तो अहले ईमान नेकियों की तरफ रग़बत उनकी बढ़ जाती है। बेशक। और जैसा कि हदीस पाक में भी आता है कि नेकियों को अल्लाह ताला पसंद फरमाता है, नेक बंदों को अल्लाह ताला मुकर्रब रखता है। तो कुरान मजीद की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, उसका आम फाहम और सादा सा तर्जुमा ये बनता है कि तुम हरगिज नहीं पा सकते नेकी को जब तक कि तुम वो चीज खर्च ना करो कि जो तुम्हें ज्यादा महबूब हो। अल्लाह अकबर। यानी बंदा नेकी की हकीकत को तब पहुंचेगा कि जब वो अपनी महबूब चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान करेगा। अल्लाह अकबर। मैं चंद मिसालें आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं, जैसे बात वाज़ेह हो जाएगी कि एक बंदे के पास माल है और वाफिर मिकदार में है, लेकिन उसके पास वक्त नहीं है, तो उसकी सबसे ज्यादा अहम चीज क्या हुई? उसका वक्त। माल उसके पास वाफिर मिकदार में है और कमी है उसके यहाँ वक्त की, तो जब वो वक्त अपना देगा तो वो नेकी की हकीकत को पहुंचेगा। और जब एक बंदे के पास वक्त तो बड़ा है लेकिन उसके पास माल नहीं है, तो अब वो कहे मैं अपना वक्त देता हूं, तो तब वो नहीं पहुंचेगा, तब वो नेकी को पहुंचेगा जब वो अपना माल देगा, क्योंकि कमी उसको माल की है, जरूरत उसको माल की है।
تو ایسے مثالیں میں دیتا جاؤں تو بڑی طویل فہرست بن جائے گی. اب میں حدیث کی روشنی سے آپ کو بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ کے بیٹوں میں مال تھا، دولت تھی، سب چیزیں تھیں، لیکن اللہ نے پسند کیا آپ کے بیٹے کو. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کے پاس ماشاءاللہ بڑی بکریاں اور بڑا ریوڑ اور مال و دولت کی کثرت، لیکن اللہ نے مال نہیں مانگا. اللہ نے مال نہیں مانگا. اللہ نے کیا مانگا؟ اے ابراہیم اپنا بیٹا دے دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اپنا بیٹا دے دے. تو کیوں مانگا؟ کیونکہ محبوب وہ بیٹا تھا. بے شک بے شک. کیوں اللہ تعالیٰ ان پیغمبروں اور انبیاء کے ذریعے سے اپنی امت تک اور اپنے لوگوں تک اور تمام انسانیت تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہے کہ تم نیکی کی حقیقت کو تب پہنچو گے جب تم اپنی محبوب چیز دو گے. اللہ اکبر. اب اللہ کے ولی ہیں حضرت جنید بغدادی، بے شک، رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ جانتے ہیں وہ بڑے معروف پہلوان تھے وقت کے. تو اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں تو اس مفہوم کو سمجھنا واضح ہو جائے گا کہ بندہ حقیقت نیکی کو کب پہنچتا ہے. اب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی سب سے قیمتی چیز آپ کی شجاعت تھی. آپ بڑے پہلوان تھے. کیوں؟ کہ وہ محبوب تھی، آپ کو سب سے زیادہ قیمتی تھی، جس کی وجہ سے آپ کا پورے شہر میں ڈنکا بجتا تھا. ہوا کیا؟ ایک مرتبہ ایک سید زادے وہ حالات زندگی سے اس وقت کو پہنچ گئے کہ انہیں کشتی کرنے کی ضرورت آ گئی. انعام رکھا گیا جو کشتی جیتے گا جنید بغدادی سے وہ اتنے مال کا حقدار ہوگا. تو سید زادے ضرورت بھی تھی، تو انہوں نے کیا سوچا کہ کیوں نہ جنید سے کشتی کی جائے تو جو میری ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے گی. تو اب جب لڑائی شروع ہونے لگی تو حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں وہ سید زادے کہتے کیا ہیں کہ اے جنید، میں ہوں سید زادہ. اللہ اکبر. اللہ، میں ہوں حضور کی آل اور حضور سے میری نسبت ہے، اور تو بڑا پہلوان ہے. اگر ایک کشتی تو ہار بھی جائے گا تجھے کوئی کمی نہیں آنے لگی، بے شک. اور اگر میں جیت گیا تو میری ضرورت پوری ہو جائے گی. تو آج تم نبی کی آل کے ذریعے اور نبی کے آل کے وسیلے سے اپنے محبوب نبی کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوا لو. آج تم میرے سے شکست کھا لینا. اللہ اکبر. اب دیکھیے، جب حضرت جنید بغدادی نے اپنی محبوب چیز جو ان کی شجاعت کا شہرہ تھا، بے شک، اسے قربان کیا، پھر آپ کو ولایت ملی. اللہ اکبر. ولایت تب ملی جب آپ نے اپنی وہ جو محبوب چیز تھی وہ قربان کی. بے شک. تو ان ساری باتوں کا لب لباب اور خلاصہ من جملہ یہ نکلا کہ بندہ اللہ کی بارگاہ کا مقرب تب بنتا ہے جب وہ اپنی محبوب چیز قربان کرتا ہے. تو آئیے رمضان شریف کی بابرکت ساعتیں ہیں تو ہم سارے اس بات کو قابل توجہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات کی جائے. آج ہمارے پاس وقت ہے، پیسہ ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. سب بیان کرو، وقت بڑا طویل ہو جائے گا. تو میں صرف ٹو دا پوائنٹ بات جو اس میرے موضوع سے ریلیٹڈ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اور اپنے غنا کو اور اپنی مالداری کو اپنے فقر سے پہلے غنیمت جانو. آج جب تراویح کا موسم آتا ہے تو ہم اپنے وقت کو قیمتی سمجھتے ہوئے ہم کاروبار کی طرف تو توجہ دیتے ہیں، لیکن ہم اپنے اللہ کی بارگاہ کی طرف توجہ نہیں دیتے. تو جب ہم اپنے وقت کو قربان نہیں کریں گے تو نیکی کی حقیقت کو پا نہیں سکتے. اسی طرح رمضان شریف میں زیادہ تر لوگ مال خرچ کرنا چاہتے ہیں اور مال نکالتے بھی ہیں، زکوٰۃ نکالتے، صدقات و خیرات کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اللہ اپنی بارگاہ کا قرب عطا فرمائے گا. علامہ صاحب، رمضان المبارک نیکیوں کا موسم ہے یہ کہا جاتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی یقیناً یہ ہم نے نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں بندہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
ترغیب دینے کے لیے کہ مسلمان اس مہینے کو عام مہینوں کی طرح نہ سمجھیں، حضور نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا. چونکہ ہمارا موضوع ہے نیکی تو ہم اسی حوالے سے بات کریں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طویل خطبے میں ایک جملہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو اس مہینے میں ایک نفل پڑھتا ہے اسے اللہ رب العالمین فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور فرمایا جو اس میں فرض ادا کریں اس کو اللہ رب العالمین 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. تو جیسے ہر چیز کا موسم ہوتا ہے تو اسی طرح نیکیوں کا سیزن اور نیکیوں کا موسم وہ رمضان شریف ہے. اب دیکھیے میں تھوڑا سا آپ کے سامنے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایک بندہ ایک عمل اس مہینے میں کرتا ہے تو قرآن اور حدیث کے مطابق اللہ رب العالمین قرآن میں خود ارشاد فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ میرے لیے نیکی کرتا ہے تو میں اس نیکی کو بندہ مومن کے لیے اور حضور کی امتی کے لیے 10 گنا بڑھا دیتا ہوں. سبحان اللہ. اور 10 کو آپ ملٹیپلائی کریں 70 سے تو 700، یعنی بندہ نیکی ایک کرتا ہے اور اجر میں اس کو 700 کے برابر ملتی ہے. اللہ اکبر. تو یہ اس لحاظ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ تحفہ عطا فرمایا ہے کہ یہ جو رمضان ہے یہ موسم ہے نیکیوں کا، اور اس میں کیونکہ ہم حضور کے غلام ہیں اور ہر جگہ اس غلامی پہ ہمیں ناز ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میری امت کا اعزاز ہے، کیونکہ پہلی امتیں ہوتا کیا تھا، ایک نیکی کرتے ایک نیکی ان کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی. لیکن حضور علیہ السلام کی امت کا کمال کیا ہے اور کیا شان اللہ نے عطا فرمائی ہے. میرے لجپال محبوب فرماتے ہیں یہ امت وہ امت ہے ایک نیکی کرے گی اجر 10 پائے گی. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک کرے گی اور اجر میں 10 ملیں گے. اور پھر ہوگا کیا، اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو یہ ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ تم نے نیکی لکھنی ہے، کیونکہ ہمارے کرام الکاتبین موجود ہیں. اب حضور کا کرم دیکھیے، ایک نیکی کی بدلے میں 10 ملی، اور جب گناہ کیا بندے نے اپنے اعمال کی شامت کی وجہ سے شیطانی وسوسوں کی وجہ سے گناہ کر لیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک کیا ہے 10 لکھے جاتے ہیں. فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اب گناہ کر دیا ہے لکھ دیں 10. فرمایا کیا ایک ہے. اللہ کیا تو ایک ہے 10 کیوں لکھیں؟ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اور توسط سے تصدق سے یہ ہم پر انعام ہے. ایک نیکی کرتے ہیں 10 ملتی ہیں، اور جب اس مہینے میں ہم ایک کریں گے تو 10 اور 70 700 ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ موسم ایسا موسم ہے کہ جس میں کوئی بندہ گھاٹے کا سودا نہیں کرتا. تو میں اپنے ناظرین سے جتنے دیکھنے والے ہیں اور اس ٹرانسمیشن میں وہ کسی بھی طریقے سے شامل ہیں ان سے یہ میں گزارش کروں گا اور ان کو یہ دعوت فکر دینا چاہوں گا کہ اس مہینے کو عام مہینوں کی طرح نہ گزاریں بلکہ اس کے ہر لمحے کو قیمتی جانتے ہوئے اپنا کام اور اپنے اوقات کو نیکیوں میں گزاریں. سبحان اللہ. علامہ صاحب بندہ مومن کے لیے نیکی کی اہمیت کیا، اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیں. اللہ اکبر. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کے مطابق بندے کے اعمال ہی بندے قبر میں جائیں گے. بے شک. مسلم شریف کی حدیث پاک کے حضور نے فرمایا بندے کے 3 یار ہیں. کتنے یار؟ 3 یار ہیں. فرمایا ان 3 یاروں میں سے ایک اس کی سانسوں تک کا ہے، دوسرا قبر تک کا ہے، اور تیسرا حشر تک. اللہ اکبر. پہلا فرمایا بندے کا مال، جیسے سانس منقطع ہوئی اس کا مال اس کا تعلق ختم ہو گیا، اب مال اس کے ساتھ نہیں جائے گا. اور فرمایا بندے کا دوسرا یار جس کے ساتھ بندے کا تعلق ہے وہ ہے بندے کے رشتہ دار. اس کو غسل دیا، اس کو کفن دیا، جنازہ پڑھا، تجہیز و تکفین میں شامل ہوئے، قبر میں دفنا کے سب واپس آگے، ساتھ کوئی نہیں گیا. بے شک. فرمایا دوسرا بندے کے رشتہ دار جو قبر تک جاتے ہیں دفنا کے واپس آ جاتے ہیں. اور تیسرا فرمایا بندے کے نیک اعمال ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بندے کے نیک اعمال جو قبر میں بھی ساتھ جاتے ہیں. اللہ. تو جہاں کوئی نہ جائے وہاں نیک اعمال جائیں. تو بندہ مومن کے لیے ہر لمحے نیکیاں ضروری ہیں اور نیک اعمال کی طرف متوجہ ہونا بڑا ضروری ہے. یہاں میں ایک حدیث پاک اور ایک روایت پر پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ آج ہم نیکیوں کو وہ ہلکا جانتے ہوئے کہ یہ چھوٹی نیکی ہے، کوئی نہیں، خیر نہیں کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن ایک ایک نیکی کی ضرورت کیسے پڑے گی. قرآن مجید فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. فرمایا جس دن بندہ اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اور اپنی زوجہ سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھاگے گا. اس آیت کے تحت حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، فرمایا ہوا یہ کہ قیامت کا دن بپا ہے، حشر لگا ہوا ہے، ایک بندے کے اعمال تلیں گے،
नेकियां तुलेंगी, गुनाह तुलेंगे और बराबर हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। सिर्फ एक नेकी की जरूरत होगी, अगर वो एक नेकी उस नेकियों में शामिल हो जाए तो नेकियां ज्यादा, गुनाह कम, उसे जन्नत मिल जाएगी। अब वो बंदा रब की बारगाह में अर्ज करेगा, तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि एक बंदे को नेकी की कितनी जरूरत है। बेशक एक नेकी कम होगी, बंदा अर्ज करेगा बारी ताला मुझे मौका दे, मेरे रिश्तेदार यहाँ हैं, मेरे अकरीबा यहाँ हैं, मेरे दोस्त यहाँ हैं, भाई यहाँ हैं, मैं उनसे नेकी ले आता हूँ। अल्लाह ताला रहीम करीम है, फरमाएगा ठीक है ले आओ। वो बंदा अपने बाप के पास जाएगा और जाके कहेगा ऐ मेरे वालिद मुहतरम, ऐ मेरे अब्बा हुजूर, आपने शफकत से पाला मुझे, मेरे नाज उठाए, नखरे उठाए, मेरे लिए आपने मुशक्कतें बर्दाश्त की, आज मुझे आपकी जरूरत है। बाप कहेगा क्या जरूरत है? वो बेटा अर्ज करेगा कि मुझे एक नेकी दे दें तो मैं जन्नत में चला जाऊंगा। अल्लाह अकबर। बाप कहेगा बेटा तुम मेरे पास आए हो, तुम मेरे लाडले हो, लेकिन आज मैं मोहताज हूं, आज मुझे एहतियाजी है कि मैं अपनी नेकियां अपने पास रखूं ताकि मैं रब के सामने जवाब दे हो सकूं। वो बंदा अपने बाप से मायूस होकर माँ के पास जाएगा, माँ भी यही जवाब देगी, भाई के पास जाएगा, भाई भी यही जवाब देगा, रिश्तेदारों के पास जाएगा, रिश्तेदार भी कहें कि हम मोहताज हैं, हमने भी अपने अमाल का हिसाब देना है। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर वो बंदा मायूसी की हालत में लौटता, चेहरे पे अफसुर्दगी, वापस आता होगा, एक बंदा मिलेगा, वो कहेगा कहाँ जा रहा है? वो बंदा अर्ज करेगा मैं नेकी की तलाश में था, नेकी नहीं मिली। वो बंदा जो दूसरा है वो कहेगा क्यों, वजह क्या बनी? वो शख्स कहेगा मुझे सिर्फ एक नेकी की तलाश है। दूसरा बंदा कहेगा तू वो है जिसके पास एक नेकी कम है और मैं वो बदकिस्मत हूं जिसके पास सिर्फ एक है। तो वो दूसरा बंदा कहेगा अच्छा तू तो चला जाए, मेरी खैर है, अल्लाह अकबर, मेरी अल्लाह रब्बुल आलमीन जो फैसला फरमाएगा मैं उस पर राजी हूं। वो बंदा अपनी एक नेकी उस बंदे को दे देगा। रब सब जानते हुए पूछेगा बंदा, ऐ बंदा मोमिन तुझे नेकी कहां से मिली? तो वो अर्ज करेगा बारी ताला माँ ने नहीं दी, बाप ने नहीं दी, बेटे ने नहीं दी, मेरे रिश्तेदार काम नहीं आए, दोस्त काम नहीं आए, जिनके लिए मैं बड़े बड़े गुनाह करता था। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते ने जांदी वार डरावना बने हो ते हाथ ना लाउंदे डर दे, जिन्ना लई तू पाप कमाए, कितने ने तेरे कर दे। बंदा अर्ज करेगा ऐ बारी ताला मैंने सबसे इल्तिजा की, सबसे दरखास्त की, किसी ने मेरी दरखास्त पे अमल ना किया और किसी ने मेरी मदद ना की। एक बंदा था उसके पास एक नेकी थी, उसने मुझे वो नेकी मुझे दे दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा अच्छा वो बंदा हो के इतना मेहरबान है, अल्लाह अकबर, वो बंदा हो के इतना मेहरबान है, मैं तो फिर रब्बुल आलमीन हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा जा तू भी जन्नत में चला जा और उसको भी साथ ले जा। अल्लाह अकबर कबीरा। यानी मैं बात कर रहा हूँ कि एक नेकी की एहतियाजी कितनी होगी क़यामत के दिन। और आज हम नेकी को छोटी समझ के छोड़ देते हैं। बुजुर्ग फरमाते हैं कि नेकी कभी छोटी समझ के छोड़ो ना और गुनाह कभी छोटा समझ के करो ना। अल्लाह अकबर कबीरा। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते कि बंदा सारी जिंदगी नेक अमाल करता है हत्ता कि जन्नत और उसके दरमियान सिर्फ एक बालिश और एक हाथ का फासला रह जाता है और फिर उस पे तकदीरे इलाही गालिब आ जाती है और वो बंदा कोई ऐसा काम करता है जिससे वो जहन्नमी बन जाता है। और एक बंदा वो है सारी जिंदगी काम जहन्नमी वाले करता है लेकिन आखिरी वक्त में कोई ऐसा नेक अमल कर लेता है कि उसकी तकदीर गालिब आ जाती है और वो जन्नती बन जाता है। इसकी दलील में वो बात बड़ी वाज़े है कि एक खातून ने सारी जिंदगी ये बातें की, हज पे गई तो बिल्ली पीछे वो बांध के चली गई और जब वो वापस आई वो मर चुकी थी, उस वजह से जहन्नम में जाना पड़ा। और एक खातून थी नेक काम कोई ना था, एक प्यासा कुत्ता देखा, उसको पानी पिला दिया अपने मोजे से निकाल के, तो उसको अल्लाह ने जन्नत दे दी। तो यानी एक नेकी भी कोई ऐसी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है जो बंदे की निजात का सबब बन जाती है। तो हमें कभी भी नेकी छोटी समझ के नहीं छोड़नी चाहिए और यही नेकियां हैं जो बंदा मोमिन के लिए कयामत के दिन काम आएंगी। आखिर में मैं इसको इस मिसाल से वाज़ेह करना चाहता हूं, जैसे हम दुनिया में रहने के लिए हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमें यहाँ पैसे की जरूरत है, कपड़े खरीदने हो, खाना खरीदना हो, हर जरूरत के लिए हमें पैसे की जरूरत है। तो जब हम सऊदीया जाते हैं वहां रियालों की जरूरत है। यानी जैसे मुल्क बदला करेंसी बदल गई, जैसे जगह बदली तो वहां उनका जो राजुल वक्त सिक्का है वो चलेगा। तो कयामत में ये पैसे नहीं चलेंगे, कयामत के दिन और हशर में ये रियाल और ये दिरहम और ये पैसे और ये डॉलर नहीं चलेंगे, वहां नेकियां चलेंगी। अल्लाह, वहां नेकियां करेंसी, वहां नेकियां करेंसी है। वहां आपको कोई मकाम चाहिए, यहां जगह खरीदनी हो
تو پیسے دینے پڑتے ہیں، بے شک، وہاں محل چاہیے تو نیکیاں کی ضرورت ہوگی۔ واہ واہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے ایک بندہ مومن کے لیے ہر زندگی کے لمحے میں اس کے لیے نیکیاں بڑی ضروری ہیں۔ اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ان رمضان شریف کی بابرکت ساعتوں میں اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے میں گزاریں۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کی قرآن کریم ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ یہ اس امت کا اعزاز ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ فرمایا تم بہترین امت ہو۔ یہ کسے فرمایا جا رہا ہے؟ یہ ہمیں فرمایا جا رہا ہے، اور رب ہمیں قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ اچھا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ تو یہ اگر بندہ چاہے کہ میں اللہ کی بارگاہ کا مقرب بن جاؤں تو وہ جو ایک کام کر لے کہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، اللہ تعالیٰ اسے اپنا مقرب بندہ بنا لے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، ہم نے کئی لوگوں سے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا نیکی میں دل نہیں لگتا، تو اس حوالے سے آپ کیا رہنمائی ہماری فرمائیں گے کہ اگر کسی بندے کا نیکی میں دل نہیں لگتا تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ واہ واہ، کیا بات ہے۔ آج اس پروگرام کے وسیلے سے یہ بہت اہم پیغام ہے جو ہمارے ناظرین تک پہنچے گا کہ ایک بندہ وہ ہے کہ جو نیکی کرنا چاہتا ہے لیکن نیکی میں دل نہیں لگتا۔ یہ سوال ہے نا آپ کا؟ تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے دو حل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حل یہ ہے کہ وہ بندہ جو نیکی کرنے کی خواہش رکھتا ہے وہ اس نیکی کے ابدی فائدے کو سوچے کہ یہ جو میں نیکی کر رہا ہوں یہ مجھے فائدہ کیا دے گی۔ کیونکہ ہم بازار میں جاتے ہیں، کسی کپڑے کی دکان پہ یا کسی بھی شاپ پہ جاتے ہیں تو وہ جو چیز سیل کر رہا ہوتا ہے وہ پہلے کہتا ہے کہ اس میں یہ بھی خاصیت ہے، اس میں یہ بھی کوالٹی ہے۔ جب وہ اس کی کوالٹیز گنواتا ہے تو ہمیں اشتیاق پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیز بہت اچھی ہے، ہم خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو جو بندہ کسی نیکی کی طرف مائل ہونا چاہتا ہے تو وہ اس کی ابدی حقیقت کو جانے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو ہوگا کیا۔ اب دیکھیے، اللہ اکبر کبیرہ، ایک شاگرد تھا، استاد سے کہتا ہے کہ استاد محترم میں سبق پڑھتا ہوں، کتابیں پڑھتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے پڑھتا ہوں، پھر میں بور ہو جاتا ہوں، اکتا جاتا ہوں، میں کتاب چھوڑ دیتا ہوں، تو مجھے مزہ نہیں آتا نا تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو استاد محترم فرمانے لگے، بیٹا یہ تمہارا مسئلہ نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کا یہی ایک مسئلہ ہے کہ وہ جو کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس کی بنیاد مزے کو بنا لیتے ہیں، یعنی مزہ آیا تو کام کیا، مزہ نہ آیا تو ترک کر دیا۔ تو اس کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ اصل میں ہے کیا، اس کی بیسک کیا ہے۔ تو لوگوں نے بنا لیا بیسک مزے کو، بے شک انجوائمنٹ کو۔ تو جب وہ اس چیز میں پڑ جاتے ہیں تو پھر وہ بڑے بڑے ایسے کام ہیں کہ جن سے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کچھ کام ایسے ہیں جن میں مزہ تو ہے لیکن بندے کی آخرت کی بربادی ہے، بے شک، اور کچھ کام ایسے ہیں جن میں مزہ ابتدائی طور پہ نہیں ہوتا لیکن فائدہ بڑا ہے۔ مثال کے طور پہ اب ہم اپنے گناہوں کو کرتے ہیں مزے کی لذت کے لیے۔ ہم جتنے گناہ کرتے ہیں، وہ بدنگاہی ہو، وہ شراب نوشی ہو، وہ جناب والا بدنگاہی اور حرام سود، جتنے بھی ہم معاملات کرتے ہیں، جھوٹ غیبت، اس میں ہم کیا ہوتا ہے جی مزہ ہے، ٹھیک ہے۔ فلمیں دیکھتے ہیں، معاذ اللہ، دو لوگ گانے سنتے ہیں، کیا جی کانوں کا چسکا ہے، تو مزہ تو آ رہا ہے لیکن فائدہ نہیں ہے بلکہ الٹا نقصان ہے۔ اور بہت سے ایسے کام ہیں کہ جن میں ابتدائی طور پر ہمیں مزہ نہیں آتا لیکن فائدہ بڑا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ نمازیں فرض کی ہیں، بے شک، یہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ اب جب بندہ ابتدائی طور پہ روزے رکھنا شروع کرتا ہے یا نمازیں پڑھنا شروع کرتا ہے تو ہو سکتا ہے ابتدائی طور پہ، سب کی بات نہیں کر رہا، چند ہوتے ہیں کہ ابتدائی طور پہ وہ مشکلات انہیں آتی ہیں کہ یار اتنا وقت ہمارا لگ جاتا ہے اور کاروبار کا حرج ہوتا ہے، ابتدائی طور پہ ان کو مزہ نہیں آتا۔ اور میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ کبھی بھی اس بیسک کو لیتے ہوئے کہ ہمیں مزہ نہیں آ رہا، ہم نماز نہیں پڑھتے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نمازیں معاف نہیں کرے گا، رمضان کے روزے معاف نہیں کرے گا۔ تو اب جب بندہ شروع کر دیتا ہے نا، آہستہ 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 اس کو نماز میں مزہ آنے لگتا ہے اور شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پھر وہ وقت ان پہ آ جاتا ہے کہ اب بندے نماز میں خشوع و خضوع اور ان کی کیفیت وہ بن جاتی ہے۔ حضرت امام حسن وضو فرما رہے تھے، اب میں بات کر رہا ہوں کہ مزہ کیسے آتا ہے۔ وضو فرما رہے تھے تو آپ کا رنگ زرد ہو گیا،
اللہ اکبر. تو جو اصحاب تھے انہوں نے پوچھا حضرت وجہ کیا ہے, کیا کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے, آپ کا رنگ کیوں زرد پڑ گیا؟ تو آپ فرمانے لگے بھائی بات یہ ہے کہ مجھے یہ خیال آ گیا کہ کس بارگاہ میں حاضر ہونے لگا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ, کس بارگاہ میں میری حاضری ہونے لگی. فرمایا اس وجہ سے میرا رنگ جو ہے نا وہ زرد ہو گیا. تو جب بندہ یہ سوچ لیتا ہے کہ میں جا کس بارگاہ میں رہا ہوں تو بندہ انشاءاللہ متوجہ ہوتا ہے. اچھا میں اس کا حل پیش کرنے لگا ہوں. جب بندہ کسی کام کو کرنے کی کوشش کرے لیکن اس کو مزہ نہ آئے تو وہ بندہ اس کے فائدے کو سوچے تو انشاءاللہ اس کا دل راغب ہوگا اور وہ بندہ مائل ہوگا کہ اس کا فائدہ کیا ہے. اب نمازیں پڑھنا, قرآن پڑھنا, کتابیں پڑھنا, اسلامی دینی کتابیں پڑھنا, جب ابتدائی طور پر بندہ مطالعہ شروع کرتا ہے تو تھوڑی دیر میں سر درد شروع ہو جاتا ہے اور پڑھنے سے اکتا جاتا ہے. لیکن جب بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ نے قرآن مجھ پہ فرض کیا ہے, اب آپ بچے صبح دیکھ لیں سپارہ پڑھنے یا قرآن مجید پڑھنے ان کو بھیجا جاتا ہے تو وہ خوشی سے نہیں جاتے ہیں بلکہ وہ اپنے ماں باپ کی ڈانٹ کی وجہ سے جاتے ہیں یا کسی قسم کے مار سے بچنے کے لیے. ابتدائی طور پہ انہیں مزہ نہیں آتا لیکن اس کا فائدہ اتنا ہے کہ دنیا میں بھی کام آئے گا اور قبر میں بھی کام آئے گا, حشر میں بھی کام آئے گا. تو کسی بھی چیز کو اس وجہ سے کرنا کہ اس میں مزہ ہے یا نہیں ہے یہ بیسک غلط ہے اور ہمیں ہر چیز کے ابدی فائدے کی طرف سوچنا چاہیے. اور میں یہاں پہ ایک بڑی قابل غور بات کرنا چاہتا ہوں کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ کبھی لذت کی وجہ سے گناہ نہ کرو, کبھی لذت کی وجہ سے گناہ نہ کرو کیونکہ لذت چلی جائے گی اور گناہ باقی رہے گا. اور فرمایا کہ کبھی مشقت کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑو کیونکہ مشقت چلی جائے گی اور نیکی اعمال میں باقی رہے گی. تو اس چیز کو اگر ہم سوچیں تو انشاءاللہ ہمارا نیکیوں کی طرف دل راغب ہوگا اور ہم نیکیاں کرنا شروع کر دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب ہم نے مختلف علماء کرام سے یہ سنا ہے کہ جب ماہ مقدس آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے, لیکن تمام شیاطین قید بھی ہو گئے ہیں اس کے باوجود بھی ہم لوگ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ یقیناً حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے ہی رمضان شریف کا چاند طلوع ہوتا ہے تو شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. حدیث پاک کے مطابق قید ہو گیا شیطان. اب آپ نے سوال بڑا پیارا کیا کہ اگر شیطان قید ہے تو ہم گناہ کیوں کرتے ہیں. تو اس کی بیسک میں دو وجوہات, ایک نقلی دلیل اور ایک عقلی دلیل. تو نقلی دلیل کیا ہے کہ ہر گناہ شیطان نہیں کرواتا, ہر گناہ شیطان نہیں کرواتا کیونکہ جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو ابلیس کو شیطان بنایا اس کے نفس نے. بے شک پہلے وہ شیطان نہیں تھا, پہلے وہ استاذ الملائکہ تھا, بے شک ملائکہ کا استاذ تھا اور اس کو بڑا مقام حاصل تھا. تو شیطان کو شیطان بنایا اس کے نفس نے. تو اگرچہ شیطان جو ہمیں وسوسے ڈالتا ہے, ہمیں گناہ کی طرف رغبت دلاتا ہے, وہ تو بند ہے لیکن نفس مرا بھی نہیں. اور نفس جب مر جائے گا تو پھر بندہ گناہوں سے بچ جائے گا. یہ نقلی دلیل. اب عقلی دلیل سنیے. بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے کی عادت جاریہ بن جاتی ہے نا, اعمال جاریہ جو مسلسل کرتا ہے, تو وہ عادت ختم ہونے میں وقت لگ جاتا ہے. جیسے مثال دیتے ہیں بزرگ کے, ایک فین پنکھا ہے, پنکھا چلتا ہے بجلی سے. بے شک. اور اگر ہم فین آف کر دیں, بجلی کا کنیکشن ختم ہو جائے تو پنکھا فوراً رک نہیں جاتا بلکہ وہ آہستہ آہستہ اپنی رفتار کم کرتا ہوا رکتا ہے. تو جیسے اگر ہم یہ سوچیں کہ شیطان تو بند ہو گیا تو ہم گناہ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ شیطان گناہ کرواتا ہے, تو اس کے آسان سی مثال سے بات واضح ہو جائے گی کہ ہر گناہ شیطان نہیں کرواتا. اور دوسری بات کہ جب شیطان بند ہو گیا ہے تو وہ ہمیں گناہ کی طرف نہ وسوسے دلا رہا ہے اور نہ ہم سے گناہ کروا رہا ہے, بلکہ جس طرح وہ پنکھا چلنے والا جب کرنٹ ختم ہو جاتا ہے تو فوراً نہیں رکتا بلکہ اس کی عادت اس کو گھومنے پہ مجبور کرتی ہے, آہستہ آہستہ وہ رکتا ہے. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ 11 مہینے اعمال جاریہ ہم جناب والا صبح شام رات ہر وقت گناہوں میں ملوث ہوتے تھے. تو آہستہ آہستہ اگرچہ شیطان بند ہے لیکن ہماری عادت ہم سے گناہ کروا رہی ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ گناہ بھی نہ کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم باقی مہینے بھی, صرف رمضان نہیں بلکہ باقی مہینے بھی اپنے نفس کو کنٹرول کریں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ رمضان شریف میں ہم بالکل گناہوں سے بچنے کو اب کامیاب ہو جائیں گے. علامہ صاحب آج کے سیگمنٹ کا آخری سوال میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک میں کی جانے والی خاص نیکیاں کون سی ہیں, اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. ماشاءاللہ.
یقیناً رمضان شریف میں ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کروں، بے شک، اور ایک بندہ مومن کی تڑپ بھی یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں جتنے زیادہ نیک اعمال کر لوں وہ ہمارے لیے اخروی نجات کا باعث بنیں گے۔ تو رمضان شریف میں سب سے اہم عبادت اور سب سے اہم نیکی جو ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ شہر المواسات، یہ غم گساری کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحان اکبر کبیرہ۔ اگر ہم روزے تو رکھیں، نمازیں تو پڑھیں، تراویح تو پڑھیں، ہمسایہ بھوکا ہو، اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے غم گساری کا مہینہ۔ بلکہ ہم تو الٹ کرتے ہیں، مسلمان ہے نا، ہم الٹ کرتے ہیں۔ جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے ہم ہر چیز مہنگی کر دیتے ہیں۔ اللہ، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو لقمہ کسی غریب کے منہ میں جا رہا ہے وہ بھی کھینچ لیں۔ کوئی خوف خدا، کوئی فکر آخرت، کوئی ہمیں مسلمانوں کی غم گساری رہتی نہیں ہے، اور ہم اس قدر لالچی بن جاتے ہیں رمضان آتے ہی۔ تو حضور نے فرمایا یہ مہینہ ہے غم گساری کا مہینہ، یہ ہے شہر المواسات۔ فرمایا اس مہینے میں تم ایک دوسرے کا خیال رکھو۔ تو میرے نزدیک سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ جو غریب ہیں، کیونکہ رمضان میں ایک وقت ہے سحری کا، ایک ہی وقت ہے افطاری کا۔ اگرچہ بڑا پیسہ ہو، بڑا بینک بیلنس ہو، لیکن سارا دن کوئی کھا نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ نے پریکٹس کروائی ہے کہ جس طرح امیر بھوکا رہ رہا ہے، جو بھوکا رہے گا اس کو غریب کی بھوک کا احساس ہوگا۔ تو یہ مہینہ ہے غم گساری کا۔ اور میں یہاں بڑا پیارا شعر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا غم گساری کے لیے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں کام آنے کے لیے۔ تو میرے نزدیک سب سے اہم کام یہ ہے کہ جو ہم نے زکوٰۃ اور فطرانہ اور زیادہ سے زیادہ جو ہم نے صدقات و خیرات کرنے وہ ہم غریبوں میں تقسیم کریں۔ اور ویسے بھی یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں حدیث پاک کے مطابق ایک نیکی کا اجر وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اگر بندہ باقی مہینوں میں 100 خرچ کرے تو اس کو 100 کا ثواب ملے گا، لیکن اگر اس مہینے میں وہ بندہ 100 خرچ کرتا ہے تو اس کو ہزاروں کے برابر ثواب ملے گا۔ تو اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ غریبوں کی مالی امداد کرنی چاہیے۔ دوسرا جو عبادات کے لحاظ سے، نیکی کے لحاظ سے اہم کام ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود رمضان شریف میں قرآن کا تکرار کرتے تھے، قرآن کا دور کرتے تھے، سنتے تھے، سناتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صبح بھی قرآن پڑھیں، دوپہر کو بھی قرآن پڑھیں، رات کو تو بالخصوص میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی راتوں کا قیام تم پہ وہ مستحب ہے، وہ نفل ہے جو ہم تراویح کی صورت میں پڑھتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام، اگرچہ وہ میں پہلے عرض کر چکا، مشقت آتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، لیکن ہم نے اخروی نجات کو دیکھنا ہے اور اخروی فائدے کو دیکھنا ہے۔ اور جب ہم تراویح پڑھ لیں گے، قرآن پڑھ لیں گے اور اس مہینے کی قدر کر لیں گے، اور ہمارا یقین ہے، ایمان ہے کہ ہمارے آقا بھی راضی ہو جائیں گے اور ہمارے آقا کا خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی عظمت و شان کو سمجھتے ہوئے ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی تو سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا اور سنا کہ علامہ صاحب نے ہمارے سوالات کے جوابات کس خوبصورت انداز میں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں عطا کیے ہیں۔ دعا ہے رب کائنات ہمیں ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے اس ماہ مقدس سے صحیح معنوں میں استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں اپنے نعت کے سیگمنٹ کی جانب، اور جناب محترم عالمی شہرت یافتہ ثنا خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب محترم محمد وقار محمود ہاشمی صاحب۔ ہم ان سے گزارش کریں گے کہ آپ بارگاہ سرور کونین میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ میرے والد گرامی قبلہ سلطان محمود صاحب کا مشہور زمانہ کلام
رکھیں جو نکیرین تقاضا میرے آگے رکھیں جو نکیرین تقاضا میرے آگے رکھیں جو نکیرین تقاضا میرے آگے سرکار دو عالم کا ہو چہرہ میرے آگے سرکار دو عالم کا ہو چہرہ میرے آگے جب آل پیغمبر کا دیا واسطہ میں نے جب آل پیغمبر کا دیا واسطہ میں نے مانگا جو خدا سے وہ پڑا تھا میرے آگے مانگا جو خدا سے وہ پڑا تھا میرے آگے طوفان میں کشتی ہو تو پھر ذکر نبی سے طوفان میں کشتی ہو تو پھر ذکر نبی سے آ جاتا ہے خود چل کے کنارہ میرے آگے میرے آگے آ جاتا ہے خود چل کے کنارہ میرے آگے دربار نبی سے مجھے
دربار نبی سے مجھے خیرات ملی ہے، کیا چیز ہیں اب سنجر و دارا میرے آگے، اور عقیدے کا شعر ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جیسے ہیں آقا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جیسے ہیں آقا، لائیں تو صحیح آپ کے جیسا میرے آگے، لائیں تو صحیح آپ کے جیسا میرے آگے، جب تک نہ عمل پیرا ہوں سنت پہ نبی کی، جب تک نہ عمل پیرا ہوں سنت پہ نبی کی، ان سے نہ کریں عشق کا دعویٰ میرے آگے، ان سے نہ کریں عشق کا دعویٰ میرے آگے، اب کعبے کے کعبے کی طرف میں ہے بے سفر ہوں، اب کعبے کے کعبے کی طرف میں ہے بے سفر ہوں، مکہ میرے پیچھے ہے مدینہ میرے آگے، مکہ میرے پیچھے ہے مدینہ میرے آگے، مکہ مکہ پیچھے خدمت ہے، سلطان دو عالم سے ملی بھی ہے جب سے، سلطان دو عالم سے ملی بھی ہے جب سے، سلطان بھی کر دیتے ہیں کاسا
میرے آگے سلطان بھی دیتے ہیں کاسا میرے آگے سلطان بھی کر دیتے ہیں کاسا میرے آگے رکھیں جن کی رین تقاضا میرے آگے رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ رکھ لیں وہ جو در پر مجھے زبان وغیرہ پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان رکھ لیں وہ جو در پر خیرات ملی او جنہیں سرکار کے در سے خیرات ملی سے دنیا کے اٹھاتے نہیں احسان وغیرہ دنیا کے اٹھاتے نہیں احسان وغیرہ دنیا کے اٹھاتے
تاثیر لعاب دہن پاک ہے ایسی تاثیر لعاب دہن پاک ہے ایسی سر قدموں میں رکھ دیتے ہیں لقمان وغیرہ قدموں میں رکھ دیتے ہیں لقمان وغیرہ سر قدموں میں رکھ دیتے ہیں بننا ہے مجھے خاک رہے شہر مدینہ بننا ہے مجھے خاک رہے شہر مدینہ بن کر مجھے رہنا نہیں مہمان وغیرہ بن کر مجھے رہنا نہیں مہمان وغیرہ آقا کی چٹائی کی تو وہ شان ہے واللہ کی چٹائی کی تو وہ شان ہے واللہ بس نام کے ہیں تخت سلیمان وغیرہ بس نام کے ہیں تخت سلیمان وغیرہ آئیں تو صحیح آپ کے منگتے کے مقابل آئیں تو صحیح آپ کے منگتے کے مقابل آئے تو صحیح آپ کے منگتے کے مقابل جتنے بھی زمانے
کہ ہیں سلطان وغیرہ جتنے بھی زمانے کے ہیں سلطان وغیرہ رکھ لیں وہ جو در پر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب محترم سلامت رہیں، اللہ پاک آپ کو مزید عزتیں برکتیں عطا فرمائے۔ اور ناظرین محترم وقت اختتام ہوا چاہتا ہے تو میں آج کے جو ہمارے عالم دین ہمارے ساتھ موجود تھے علامہ محمد عادل اختاری جلالی صاحب، میں آپ کا فاسفی الاسلامک چینل کی پوری ٹیم کی طرف سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت عطا کیا۔ اور جناب محترم آپ کے تو ہم ویسے ہی شکر گزار رہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت عطا کرتے ہی رہتے ہیں، تو آج بھی آپ نے ہماری گزارش پہ آپ نے ہمیں لبیک کہا تو میں آپ کا بار دیگر شکر گزار ہوں۔ آپ کی بے حد محبتیں، آپ کی بلا شاہد صاحب کی، یہ بہت آپ لوگ محبت کرتے ہیں، اور محبت بانٹنے والے کو بے شک محبت جو ہے وہ بدلے میں ملتی ہے۔ بے شک تو اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ساری دنیا میں یہ بہت خراب حالات ہے، اللہ پاک نازک دور میں ہمیں محبتیں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جی تو سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا اور سنا کہ کس خوبصورت انداز میں آج یہ رمضان ٹرانسمیشن ہم نے آپ تک پہنچائی ہے۔ دعا ہے رب کائنات ہمیں اسی طرح اس ماہ مقدس میں رمضان ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے، اور اسی طرح کی خوبصورت جو ایپیسوڈز ہیں وہ ہم آپ تک لے کے آتے رہیں۔ اور ناظرین محترم آج کی اس رمضان ٹرانسمیشن کا اختتام میں اس بات پر کروں گا، جیسا کہ قبلہ نے ابھی فرمایا ہے کہ ملک کی حالات بہت خراب ہیں، اور آپ نے ہی یہ نعت میں ایک شعر بھی پڑھا کہ آئیں تو صحیح آپ کے منگتے کے مقابل جتنے بھی زمانے کے ہیں سلطان وغیرہ، کہ ہم تاجدار ختم نبوت کا اگر نعرہ لگاتے ہیں تو ہم کسی پارٹی، سیاسی پارٹی یا کسی کی وجہ سے نہیں لگاتے، نہ ہم کسی شخص کی وجہ سے لگاتے ہیں، بلکہ یہ نعرہ تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا مسلمان کے گھر، تو اس کی ماں اس کو دودھ بھی اسی نعرے کے ساتھ پلاتی ہے۔ وہ نعرہ کیا ہے کہ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اللہ پاک ہمیں اسی نعرے کے اوپر، اسی بات کے اوپر اپنی مکمل زندگی میں استقامت عطا فرمائے، اور اسی بات کے اوپر ہمیں موت بھی عطا فرمائے۔ اور آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک ہمارے چینل فاسفی الاسلامک کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جتنی بھی نئی ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر آئیں وہ سب سے پہلے اور بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان اپنے خادم کو اگلی رمضان ٹرانسمیشن تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔